अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान से मुतालिक अपने हालिया बयान का दिफा करते हुए कहा है कि इन्हें कभी कभी सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई का मुआवजा स्कूल के सहन में लड़ने वाले 2 बच्चों से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, वो लड़ चुके हैं जैसे 2 बच्चे स्कूल में लड़ते हैं। आप इन्हें रोक नहीं सकते, इन 2-3 मिनट लड़ने दें, फिर इन्हें रोकना आसान हो जाएगा। इस पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने हंसते हुए कहा, और फिर पापा को बाज़ औक़ात सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ट्रंप ने भी इत्तेफाक किया और जवाब दिया, कभी आपको सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है और कभी आपको कुछ खास अल्फाज कहना पड़ता है। एक रोज़ कबल इजराइल और ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गाली गलौज का इस्तेमाल किया था। ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी की थी। इनका कहना था कि ईरान अब यूरेनियम की आफजोदगी नहीं करेगा। सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान मुस्तक़बिल करीब में कोई जौहरी बम नहीं बनाएगा। हमें नहीं लगता कि ईरान के पास इतना वक्त है कि वो साइट से जौहरी मवाद हटा सके। मुझे यकीन है कि यह हमला एक ज़बरदस्त धक्का था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जॉर्जिया के रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने नोबल अमन इनाम कमेटी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा खत्म करवाने और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने में गैर मामूली और तारीखी किरदार अदा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता शाम ऐलान किया कि 12 रोज़ा जंग का इख्तिताम हो रहा है और जंगबंदी का आज रात से नाफिजुल अमल होगा। यह जंग एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा वक्त में ख़त्म हो गई, जिसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक पेशगी हमला किया। इजराइल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तेहरान जौहरी हथियार के हुसूल के करीब है। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई दिन तक रॉकेटों का तबादला होता रहा और हफ्ते के आखिर पर अमेरिका ने ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर फ़िदाई हमले किए। जवाबन ईरान ने कतर में वाक़ एक अमेरिकी फ़िदाई अड्डे पर रॉकेट फायर किए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया कि इस हमले से कबल ईरान ने अमेरिकी और कतरी हुकाम को पेशगी इत्तला दी थी। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपने ख़त में लिखा, सदर ट्रंप के असर और रसूख ने एक तेज़ रफ्तार मुआहदे की राह हमवार की, जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी अज़ाइम को रोकने और इसे मौलिक हथियार हासिल करने से बाज रखने के लिए जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की क़यादत ने इन उसूलों की अक्कासी की जिन्हें नोबल अमन इनाम तस्लीम करता है, जैसे कि अमन की तलाश, जंग की रोकथाम और आलमी हम आहंगी का फ़रोग़। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नीदरलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर और इनकी अहलिया की जानिब से नाटो सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और इनकी बेगमात के एजाज़ में दिए गए इशाया के दौरान मुलाकात की है। अनादोलो एजेंसी के मुताबिक एर्दोगान और ट्रंप ने दी हैग में मुलाकात के दौरान इलाकाई आलमी उमूर के साथ साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से हासिल हुई इजराइल और ईरान की जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए देरीपा अमन, गाजा की नस्लकुशी के खात्मा और रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत पर जोर दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के साथ तौनाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात पर रोशनी डालते हुए कहा कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से $100 अरब के तिजारती हदफ को हासिल करने में मदद मिल सकती है। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहाद में अहम इत्तेहादियों की हैसियत से नाटो की मौजूदगी मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के साथ तौनाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात पर रोशनी डालते हुए कहा कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से $100 अरब के तिजारती हदफ को हासिल करने में मदद मिल सकती है। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहाद में अहम इत्तेहादियों की हैसियत से नाटो की मौजूदगी मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेट पार्टी की प्राइमरी रेस में 33 साला मुसलमान सियासतदान ज़ोहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को हैरान कुन तौर पर पीछे छोड़ दिया है। खबररसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के 67 साला साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि उन्होंने मेयर के लिए प्राइमरी रेस जीतने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबादी का फ़ोन किया है। इंडियन निजात अमेरिकी शहरी ज़ोहरान ममदानी जब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन की दौड़ में शामिल हुए तो वो वोटर के लिए एक अजनबी चेहरा थे, जिन्होंने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को मुस्तरद करने का वादा किया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक 44% वोटर्स ने डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब किया, जबकि 36% की पहली चॉइस
سابق گورنر یانڈریو کومو تھے، جبکہ 11% نے بریڈ لینڈر کا انتخاب کیا۔ میئر کی دوڑ میں شامل دیگر 9 ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی سے کہیں زیادہ پیچھے تھے۔ اس جیت کے بعد زہران ممدانی نومبر میں ہونے والے نیو یارک کے میئر کے انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کے باقاعدہ امیدوار ہوں گے۔ زہران ممدانی نے جیتنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا، آج شہر کے لیے ایک ایسے ویژن کے ساتھ جو نیو یارک کا ہر رہائشی افورڈ کر سکے ہم جیت گئے ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے نیو یارک کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک ماڈل شہر بنانے کا وعدہ کیا۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں فرانس اور اس کے یورپی شراکت دار تہران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کو تیار ہیں۔ خبر رساں NCAFP کے مطابق سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں فرانسیسی سفیر جیروم بونافونٹ نے 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے کی میعاد اکتوبر میں ختم ہونے کے حوالے سے کہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے امید کرتے ہیں کہ مضبوط، قابل تصدیق اور پائیدار سفارتی حل کے لیے وہ تاخیر کیے بغیر بات چیت کے لیے واپس آئے گا۔ فرانسیسی سفیر کا کہنا ہے کہ مذاکرات واحد طریقہ ہے جن کے ذریعے ایرانی عسکری جوہری پروگرام کے ناممکن ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فرانس اور اس کے E3 پارٹنرز جرمنی اور برطانیہ قرارداد 2231 کے تحت دیے گئے جواز کو استعمال کرنے کو تیار ہیں کہ اگر گرمیوں تک قابل اعتماد معاہدہ طے نہیں پاتا تو پابندیاں دوبارہ عائد کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ایران کے خلاف تاریخی فتح کا اعلان کیا، جبکہ دوسری جانب امریکی خفیہ ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ حملوں سے تہران کے جوہری پروگرام کو صرف چند ماہ کے لیے پیچھے کیا جا سکا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری کیرولین لوئٹ نے رپورٹ کو بالکل غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مبینہ جائزہ یعنی رپورٹ کا لیک ہونا صدر ٹرمپ کو نیچا دکھانے کی واضح کوشش ہے اور ان تمام بہادر فائٹر پائلٹس کو بدنام کرنا ہے جنہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے بہترین مشن انجام دیا۔ امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر بنکرز کو تباہ کرنے والے بم برسائے تھے، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے اعلان میں اہم جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی میڈیا نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملوں میں سینیٹری فیوجز یا افزودہ یورینیم کے ذخائر مکمل ختم نہیں ہوئے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حملوں سے تنصیبات کے داخلی راستے بند ہو گئے ہیں، جبکہ زیر زمین عمارتیں تباہ نہیں ہوئی ہے۔ برطانیہ جوہری ہتھیار اٹھانے کے اہل کم از کم 12 عدد F-35A لڑاکا طیارے خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جنہیں نیٹو کے فضائی جوہری مشن میں شامل کیا جائے گا۔ برطانوی سرکاری ذرائع کے مطابق وزیراعظم کیئر سٹارمر آج چہارشنبے کے روز نیدرلینڈز میں متوقع نیٹو سربراہی اجلاس میں اس منصوبے کا اعلان کریں گے اور رکن ممالک سے اتحاد کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ F-35A طیارے روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں امریکی ساختہ جوہری بموں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ اور مہنگے ترین ان 5ویں نسل لڑاکا طیاروں کا شمار دنیا کے جدید ترین طیاروں میں ہوتا ہے۔ اسٹارمر نے کہا کہ اس متعصب اور غیر یقینی دور میں ہم امن کو دائمی سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت قومی سلامتی میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے اس اقدام کو برطانیہ کے جوہری موقف کے اندر ایک نسل کی سب سے بڑی مضبوطی قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر کی جانب سے رابطہ کیے جانے کے بعد ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، جس سے امریکہ نے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ جبکہ ایرانی عوام نے جنگ سے بہت نقصان اٹھایا، وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہے۔ ایران کی وزارت خارجہ بغائی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت سے ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوا، یہ جنگی جرائم ہے، انسانیت کے خلاف جرائم اور اسرائیل کو جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے دکھایا کہ وہ قومی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع میں پرعزم ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں اپنی انتہا پسند حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف بلا اشتعال اور آپریشن رائزنگ لائن نامی فوجی جارحیت کا جواز پیش کرتے ہوئے ان حملوں کا دفاع کرنے کے لیے مذہبی صحیفوں کا حوالہ دیا۔ نتن یاہو نے عبرانی بائبل کی ایک آیت 24 کا حوالہ دیتے ہوئے آج اعلان کیا کہ صحیفوں میں کہا گیا ہے کہ حکمت عملی کے ذریعے تم جنگ کرو گے۔ انہوں نے 12 روزہ جنگ کو بائبل کے دفاع اور تقدیر کے عمل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا، فیصلہ کن لمحے پر ہم شیروں کی طرح کھڑے ہوئے اور ہماری گرج نے تہران کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا میں گونج اٹھی۔ ان حملوں میں ایران کے جوہری انفراسٹرکچر، فوجی قیادت اور سویلین علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 600 کے قریب ایرانی ہلاک ہوئے، ہزاروں دیگر زخمی ہوئے۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اس تنازع نے ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے، جس سے ان کے وجود کو لاحق 2 خطرات ختم ہو گئے، جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران اور اسرائیل کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ۔ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اگر ہم نے ابھی کارروائی نہ کی ہوتی تو اسرائیل کی ریاست جلد ہی تباہی کے خطرے میں سامنا کرنا پڑتا۔ اسرائیلی جارحیت کے اچانک اور دائرہ کار کو نتن یاہو نے حیرت انگیز افتتاحی دھکا قرار دیا، جس میں اصفہان اور عراق میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
تاریخی حقائق کی وضاحت کے معاملے میں چین اور تائیوان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ تائیوان حکومت کے اشتعالی اقدامات کے نتیجے میں شدت اختیار کرتی مکالماتی جنگ کے حالیہ مرحلے میں بیجنگ نے کہا ہے کہ جو زمین پہلے ہی چین کی ہے اس پر قبضہ ممکن نہیں ہے۔ چین جمہوری نظام حکومت کے حامل تائیوان کو اپنی زمین کا حصہ قرار دیتا ہے اور حالیہ 5 سالوں میں اس نے تائیوان پر فوجی اور سیاسی دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کو خاص طور پر تائیوان کے صدر لائی چنگ سے اختلافات ہیں اور وہ انہیں علیحدگی پسند قرار دیتے ہیں۔ لائی اتوار سے شروع کر کے ملک کو متحد کرنے کے زیر عنوان تیار کردہ 10 اقساط پر مبنی تقریری سلسلے کی 2 تقریریں کر چکے ہیں۔ تقریروں میں انہوں نے کہا ہے کہ بلا شبہ تائیوان ایک ملک ہے اور چین تائیوان پر کسی قانونی یا تاریخی حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چین امور تائیوان آفس کی ترجمان زوفنگ لیان نے آج چہارشنبے کے روز بیجنگ میں منعقدہ معمول کی پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ لائی اور ان کی انتظامیہ کسی بھی مبنی بر علیحدگی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اپنا تائیوان کی دونوں اطراف کے درمیان ابھی مکمل اتحاد نہیں ہوا، لیکن یہ ایک ناقابل تبدل تاریخی و قانونی حقیقت ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو زمام اقتدار سنبھالنے کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے امیر قطر کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحالی زندگی اور قطر کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ درخواست سعودی قیادت نے کروشیا کے صدر زوران میلانوچ کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ دوسری طرف خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمہوریہ موزمبق کے صدر فرانسسکو چابوک کو ان کے ملک کی یوم آزادی پر تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والے زائرین کے استقبال کے لیے ملک کے بین الاقوامی فضائی، بری و بحری سرحدوں پر تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین کی آمد سے لے کر روانگی تک کے تمام مراحل کو آسان اور سہل بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ تمام فضائی، زمینی اور سمندری راستوں پر موجود امیگریشن ہالز کو تربیت یافتہ افرادی قوت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا گیا ہے۔ زائرین سے گزارش کی ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آمد سے روانگی تک تمام قواعد و ضوابط اور ہدایت کی مکمل پابندی کریں۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ اپریل 2025 میں سعودی عرب کی ری ایکسپورٹ سمیت نان آئل برآمدات میں اضافہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اپریل 2024 کے مقابلے میں اپریل 2025 میں ری ایکسپورٹ سمیت نان آئل برآمدات میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ ری ایکسپورٹ کے بغیر قومی نان آئل برآمدات میں 7% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ اس موزی مدت میں دوبارہ برآمد کی گئی اشیاء کی مالیت میں 72% اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ اپریل 2025 میں مجموعی برآمدات میں 11% کمی آئی ہے، جو اپریل 2024 کے مقابلے میں، اور اس کی بنیادی وجہ تیل کی برآمدات میں 21% کمی ہونا ہے۔ نتیجتاً تیل کی برآمدات کا کل برآمدات میں تناسب 73% سے کم ہو کر 67% پہنچ چکا ہے۔ درآمدات کے حوالے سے اپریل 2025 میں ان میں 18.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ تجارتی توازن کے اعتبار سے برآمدات کے مقابلے میں درآمدات کے بڑھنے کے سبب تجارتی فائض میں 62% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو اپریل 2024 کے مقابلے میں ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دوحہ میں خلیج تعاون کونسل وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں قطر کے خلاف ایرانی جارحیت، خطے کی صورتحال اور اس کے سیکورٹی پر پڑ رہے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ہنگامی اجلاس دوحہ کے قریب امریکی اڈے الحدید پر ایران کے میزائل حملے کے ایک دن بعد ہوا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے دوحہ کے دیوان امیری میں سعودی وزیر خارجہ سمیت خلیجی ملکوں کے وزرائے خارجہ GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم بدیوئی کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں GCC ملکوں کے وزرائے خارجہ نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی اور قطری سرزمین پر ایران کے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے، جو ناقابل قبول ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس موقع پر مشترکہ خلیجی اقدامات GCC ملکوں کے درمیان نتیجہ خیز تعاون، ہم آہنگی اور عوام کے فائدے کے لیے انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب یورپ سے باہر کے امیر ترین افراد کو اپنی جانب متوجہ کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے 2400 سے زائد کروڑپتی افراد سعودی عرب منتقل ہوں گے یا ہو چکے ہیں۔ یہ انکشاف عالمی دولت پر نظر رکھنے والے ادارے نیو ورلڈ ویلتھ کی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس برطانیہ گزشتہ دہائی کے سب سے بڑی دولت کی ہجرت کی لہر کا سامنا کر رہا ہے، جہاں توقع ہے کہ سال 2024 کے دوران 16,000 سے زائد کروڑپتی افراد ملک چھوڑ دیں گے۔ چین خسارے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رہا ہے، جہاں سے اس سال تقریباً 7,800 کروڑپتیوں کی بیرون ملک منتقلی متوقع ہے۔ دوسری طرف امریکہ دولت مندوں کے لیے اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں، جہاں 7,500 سے زائد کروڑپتی، جن میں اکثریت چینی اور یورپی شہریوں کی ہے، منتقل ہونے والے ہیں۔
سعودی عرب کے ولی ہے تو وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس کے مطابق رابطے کے دوران وزیر اعظم پاکستان نے تنازعات کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے سے متعلق مملکت کے موقع پر اس سلسلے میں نتیجہ خیز کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیکورٹی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضروری کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ علاوہ ازیں سعودی ولی عہد سے عراقی وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا، جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا، سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضروری کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ قبل ازیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران سعودی ولی عہد نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدوں کا خیر مقدم کیا۔ دبئی میں ادارے شہریت و اقامہ نے فرضی کمپنیوں پر ویزوں کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف مہم میں اب تک سب سے بڑے اسکینڈل کا انکشاف کیا۔ امارت العیوم کے مطابق غیر قانونی ورک ویزوں کے کام میں ملوث 21 ملزمین کے خلاف 25,02,10,000 درہم فراڈ کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ادارے شہریت و اقامہ کے مشیر اور ماہر قانون ڈاکٹر علی حمید کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ادارہ پروسیکیوشن کو ملزمین کے خلاف شہریت و اقامہ نے کیس سپرد کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ویزا اسکینڈل کیس کی ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جو کمپنیاں یا ادارے اس فراڈ میں ملوث تھے ان میں سے بیشتر فرضی ہیں جنہوں نے قانون کے خلاف محض ویزوں کے حصول کے لیے کمپنیوں کے فرضی ایڈریس جمع کرائے تھے۔ ڈاکٹر علی حمید کا کہنا تھا کہ 33 تجارتی اداروں کے خلاف تحقیقات کی گئی جنہوں نے 385 ویزے غیر قانونی طریقے سے جاری کرائے۔ دبئی نے 2025 کے 5 ماہ یعنی جنوری سے مئی کے دوران 9 ملین بین الاقوامی سیاحوں کا خیر مقدم کیا، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ عوام کے مطابق دبئی کے محکمہ معیشت سیاحت کی جانب سے جاری کردہ ٹورزم پرفارمنس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف مئی میں لاکھوں بین الاقوامی سیاحوں نے دبئی کا رخ کیا۔ مغربی یورپ سے آنے والے سیاحوں کی تعداد 19,70,000 رہی، جو دبئی آنے والے وزٹرز کی تعداد کا 22% حصہ ہے۔ روس آزاد ریاستوں اور مشرقی یورپ سے 13,96,000 سیاح آئے، جو 16% بنتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے سیاحوں کی تعداد 12,42,000 رہی، ان کا حصہ 14%، جبکہ خلیجی ممالک سے 12,75,000 سیاحوں نے دبئی کی سیاحت کی، ان کا حصہ 15% رہا۔ مشرق وسط سے اور شمالی افریقہ سے 9,99,000، جبکہ مشرقی و جنوبی مشرقی ایشیا سے سیاحوں کی تعداد 7,71,000 رہی۔